सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं गज़ा से आने वाली इंतहाई तशवीशनाक ख़बरों के हवाले से। कल रात से अब तक इजरायली फोर्सेस ने गज़ा में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिनमें भूख और अफलास से शिकार लोग भी शामिल हैं जो कि नाज़रीन इमदाद लेने गए थे। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक वाक़या बेसिकली नाज़रीन नेटरम कॉरिडोर के करीब हुआ, जहाँ पे इजरायली फ़ौजियों ने उन लोगों पर फायरिंग की जो अपने ख़ानदानों के लिए खाने की अशिया लेने आए थे। इस हमले में कम से कम 20 अफराद शहीद हुए, जिनमें 12 साल बच्चा मोहम्मद खलील अल-तामना भी शामिल है। 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। और नाज़रीन, ये इमदादी सामान की तरसील पॉइंट्स गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन चला रही है, जो कि अमरीका और इसराइल की हिमायत याफ्ता तंजीम है। गज़ा के हुकूमती मीडिया ऑफिस ने इन जगहों को इंसानी ज़िबा खाने का नाम दिया है। 27 मई से जब से ये GHF का काम शुरू हुआ है, अब तक 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा के मीडिया ऑफिस ने एक सख्त बयान में कहा है कि GHF इजरायली फ़ौज के हाथों में एक मोहलिक टूल बन गया है, जो कि भूख और अफलास का शिकार बेगुनाह फ़लस्तीनियों को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के नाम पर मौत के जालों में फंसा रहा है। अल जज़ीरा के रिपोर्टर तारिक अबू आज़ूम ने कहा है कि ये एड सेंटर्स बेसिकली शहरियों पर दोहराए जाने वाले खून खराबे और जानबूझकर हमलों का थिएटर बन चुके हैं। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त गज़ा में इतनी ज़्यादा तकलीफ़देह सिचुएशन है। आपको ने देखा होगा कि गुज़िश्ता वीकेंड के ऊपर देखा होगा कि जो बहुत बड़ी आलमी हिमायत याफ्ता क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थर्नबर्ग, वो उन्होंने कश्ती का पे सवार हुई थी, वो गज़ा तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए उन तक को रोक के गिरफ़्तार करके दोबारा डिपोर्ट किया गया है। तो पूरी दुनिया की किसी भी इंडिपेंडेंट वॉइस को ना गज़ा के ऊपर आवाज़ उठाने दी जा रही है, ना कोई अमली इक़दाम करने दे रहा है इसराइल की गासिबाना अफवाज। और नाज़रीन, जो गवाह हैं, जो ऐनी शाहिदीन, उन्होंने तस्दीक की है कि इजरायली फ़ौज ने कई सिमतों से हमला किया है। इजरायली ड्रोन्स, टैंक्स और स्नाइपर्स को उन अलग थलग एड साइट्स पर तैनात किया गया है और ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है। इसराइल ने 2 मार्च से इमदाद की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है और सिर्फ GHF के ज़रिए इमदादी सामान की तरसील में मदद दे रहा है। उसी वक्त उसने कायम शुदा ह्यूमैनिटेरियन तंजीमों को काम करने से मुकम्मल तौर पर रोक रखा है। इन तंजीमों को, जिनके पास दहाइयों का तजर्बा है और जो पूरे गज़ा में सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से मदद फराहम करती रही हैं। UNRW यानी UNRWA ने कहा है कि बहरान बेमिसाल मायूसी की सतह तक पहुँच चुका है और सिर्फ अगर मई के आखिर की बात करें तो 2700 से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत की तशख़ीस हुई है। गज़ा के दूसरे इलाकों में भी यही सूरत हाल है और हम हैं अल-मवासी में, जिसे इसराइल ने सेफ़ ज़ोन कहा है, लेकिन बार बार वहाँ पर हमले होते रहे हैं और इसी तरह बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद किए जा रहे हैं। एक एयर स्ट्राइक में 3 लोग शहीद हुए, जो कि नाज़रीन डिस्प्लेसमेंट टेंट्स में पनाह लिए हुए थे। तो नाज़रीन, गज़ा की जो सूरत हाल है बहुत तशवीशनाक है। दुनिया आवाज़ उठा रही है। रात हमने आपको पता भी चला होगा कि दुनिया के बड़े तरीन फ़ुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर हैं पेप ग्वार्डियोला। उन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में उनको जब डॉक्टरेट डिग्री दी जा रही थी तो उन्होंने भी वहाँ पे कहा कि गज़ा की सूरत हाल उनके लिए नहायत तकलीफ़देह है और जो वहाँ पे सूरत हाल है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसी तरह ग्रेटा थर्नबर्ग, उन्होंने स्वीडन से वो सेट ऑफ हुई इसराइल के लिए इमदादी सामान अपनी कश्ती में लेके जा रही थी अपनी पूरी तंजीम के साथ। उनको रोका गया, इंटरनेशनल वाटर्स में उनको गिरफ़्तार किया गया, गैर पूरे नाज़रीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की गई और फिर उनको फ़ोर्सफुली जहाज़ में बैठा के दोबारा स्वीडन भेजा गया है। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा किए जा रहे हैं गज़ा के लोगों के लिए। दुनिया को अब नाज़रीन होश के नाखून लेने चाहिए। और अगर ग्रेटा थर्नबर्ग के एक अमली इक़दाम से इसराइल इतनी बुरी तरह एक्सपोज है, तो अगर पूरी दुनिया यकजा होकर इसराइल
کے خلاف اور غزہ کے شہریوں کے لیے کام کرے تو اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے، تو دنیا کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کام کرے۔ اب ناظرین ہم رخ کرتے ہیں لاس اینجلس کے حوالے سے، کافی تشویشناک اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ وہاں پہ کرفیو کے مناظر ہیں اور کیونکہ وہاں پہ پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین لاس اینجلس جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا شہر ہے، ہالی ووڈ کے لیے بھی بہت مشہور ہے، وہاں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن کریک ڈاؤن کے خلاف مظاہروں کے دوران پولیس نے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ لاس اینجلس جو کہ ہالی ووڈ کا گھر کہا جاتا ہے اور دنیا کی انٹرٹینمنٹ کیپٹل کے نام سے مشہور ہے، وہاں کرفیو اور بڑے پیمانے پر فسادات دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہ کسی نے سوچا نہیں تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی انتہائی سخت امیگریشن پالیسیز اور ان کا بیسکلی ناظرین جو ایک بہت ریڈیکل ایک موقف رہا امیگریشن کے حوالے سے، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ناظرین یہ مناظر لاس اینجلس کے حوالے سے کسی نے سوچے تک نہیں تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی انتہائی سخت امیگریشن پالیسیز اور ڈپورٹیشنز نے اس شہر کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ لاس اینجلس کی ایک بڑی آبادی لاطینی امیگرنٹس میں مشتمل ہے اور ان پر ہونے والے چھاپے اور گرفتاریاں پوری کی پوری کمیونٹی کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ جو کرفیو نافذ کیا گیا ہے منگل کی شام 8 بجے سے بدھ کی صبح 6 بجے تک ڈاؤن ٹاؤن کے ایک مربع میل علاقے میں لاگو ہے۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ مس اریسٹ جاری ہیں کیونکہ لوگ کرفیو ایریا میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ مظاہرے اب 5ویں رات میں داخل ہو چکے ہیں اور اب نیو یارک، شکاگو اور اٹلانٹا جیسے شہروں میں بھی پھیل گئے ہیں۔ میئر کیرن باس نے کہا ہے کہ یہ کرفیو کئی دن تک جاری رہنے کی توقع ہے، لیکن صرف شہر کے ایک چھوٹے حصے پر لاگو ہے۔ لاس اینجلس کا کل رقبہ 502 مربع میل ہے، جبکہ کرفیو صرف 1 مربع میل پہ بیسکلی ناظرین لگا ہوا ہے۔ اور کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملٹری فورس کے استعمال کو طاقت کا بے شرم اور غلط استعمال قرار دیا۔ نیوسم نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے ایک ملٹری ڈریگ نیٹ چھوڑا ہے جو کہ برتن دھونے والوں، مالیوں جو بیسکلی ناظرین دہاڑی دار مزدور ہیں اور سلائی کرنے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، نہ کہ پرتشدد مجرموں کو۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ گورنر نیوسم نے کہا کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں کو وارنٹ کے بغیر صرف شک یا جلد کے رنگ کی بنیاد پر سڑکوں سے اٹھایا جا سکتا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹر ٹیریسا سابو نے لاس اینجلس سے رپورٹ کیا ہے کہ مظاہرین ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ یہ ریڈ صرف پرتشدد مجرموں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں سے ہم نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ورکنگ لوگ ہیں جو کہ بہتر زندگی کی تلاش اور ذریعہ معاش کے تلاش میں اس ملک میں آئے ہیں۔ مظاہرین کا زور اس بات پر ہے کہ احتجاج پرامن رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تشدد ڈونلڈ ٹرمپ کو نیشنل گارڈز اور فوج کا استعمال کرنے کا بہانہ دیتا ہے۔ منگل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ کیرولینا کے فورٹ بریگ میں فوجیوں سے خطاب کیا اور اپنے فیصلے کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی ہیروز کی نسلوں نے دور دراز کے ساحلوں پر اپنا خون نہیں بہایا تاکہ ہمارے ملک کو حملے لیسنس سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں، جیسے کہ کیلیفورنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ ناظرین بیان خود بہت زیادہ تشویشناک اور اشتعال انگیز ہے۔ ٹرمپ نے امیگرنٹ لاور اور تھرڈ ورلڈ لالیسنس بیسکلی ناظرین کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور یہ کھلی ناظرین دیکھا جائے تو نسل پرستی اور ریسزم ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ امیگرنٹس امریکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جرائم کی شرح میں ان کا حصہ مقامی آبادی سے کم ہے۔ تو ناظرین امریکہ کو لے کے بہت زیادہ تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سے اینٹی امیگرنٹ رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے وہ کہتے ہیں نا اب ہی ہیز اپ دی اینٹی، اور وہاں پہ بہت زیادہ اب معاملات بگڑ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات رہتے ہیں، اس حوالے سے ہم کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ناظرین اب ہم رخ کرتے ہیں مارکیٹس کا، اور سولر انڈسٹری میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہی اقدامات کی وجہ سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے 4 ممالک تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام اور ملیشیا سے آنے والے سولر پینلز پر 375% سے لے کر 3500% تک کے ٹیرفز لگا دیے ہیں۔ ناظرین یہ ٹیرفز پیر سے نافذ العمل ہو جائیں گے، اور آپ کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اور یہ کتنے زیادہ ٹیرفز ہیں۔ اگر کوئی سولر پینل $100 کا ہے تو اب اس پر $3500 ٹیکس لگے گا، یعنی عملی طور پر یہ ٹریڈ مکمل طور پر رک جائے گی۔ اب اس کا آپ انسانی چہرہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین اگر ہم آپ کو بتائیں کہ چون ڈلاسیا نلوگ نام کی ایک 33 سالہ خاتون کو ایک ٹیکسٹ میسج سے پتہ چلا کہ وہ نوکری سے نکال دی گئی ہے۔ وہ تھائی لینڈ کے ریونگ شہر میں اسٹینڈرڈ انرجی کمپنی کی فیکٹری میں کام کرتی تھی، جو کہ سنگاپور کی کمپنی جی اسٹار کی سبسڈری ہے۔ یہ فیکٹری پچھلے مہینے بند ہو گئی اور کمپنی نے ورکرز کو کوئی کمپنسیشن بھی نہیں دی۔ اس فیکٹری کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ یہ $300 ملین کی سہولت صرف 1 سال سے کم عرصے سے آپریٹ کر رہی تھی۔ اگست میں انہوں نے پہلا
سولر سیل بنایا تھا اور بہت جشن منایا تھا، لیکن اب نئی مشینز آئی ہیں جو کہ استعمال نہیں ہو سکی. ہر مشین لاکھوں ڈالرز کی بات ہے اور ناظرین ٹنوں بیسکلی جو را مٹیریل ہے وہ منتظر ہے کہ اس کی مینوفیکچرنگ ہو. یہ صورتحال اتنی سنگین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 4 ممالک 2024 میں امریکہ کی 80% سولر امپورٹس فراہم کرتے تھے. صرف تھائی لینڈ کی امریکہ کو سولر ایکسپورٹس 2023 میں 3.7 ارب ڈالر کی تھیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ چینی کمپنیز نے ان ممالک کو استعمال کر کے چین پر لگے ٹیرف سے بچنے کی کوشش کی ہے. امریکی حکام نے جنکو سولر، ٹرینا سولر اور بویوٹ جیسی بڑی کمپنیز کو بدترین خلاف ورزی کرنے والا قرار دیا ہے. اور ناظرین یہ سب کمپنیز ان 4 ممالک میں بڑے آپریشنز چلاتی ہیں. لیکن اس پالیسی کے کچھ تضادات بھی ہیں. جہاں ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ گرین انرجی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہیں امریکہ خود کلائمیٹ چینج سے لڑنے کے لیے سولر انرجی کی ضرورت ہے. ایک پروفیسر نے کہا ہے کہ یہ ٹیرفز جو ہیں وہ امریکی کنزیومرز اور امریکہ میں گرین ٹرانزیکشن کو نقصان پہنچائیں گے کیونکہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن کچھ ایکسپرٹس اور ماہرین کا خیال ہے کہ چینی کمپنیز اب اپنا فوکس ریجنل مارکیٹس پر لگائیں گی، یعنی خطے کی مارکیٹس پر رکھیں گی. تھائی لینڈ، ملیشیا، ویتنام اور کمبوڈیا سب اپنے کاربن ایمیشنز کم کرنا چاہتے ہیں، تو شاید یہ سپلائی وہیں پہ استعمال ہو جائے. تو ناظرین سولر انرجی جس طرح پاکستان میں بھی بہت ریپڈلی ایکسپینڈ ہوئی ہے، اسی طرح پوری دنیا میں ریپڈ ایکسپینشن ہو رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں سولر کی وہاں تک ترسیل روک کے، لیکن باقی دنیا تو ابھی تک بھی دیکھا جائے تو وہ سولر پہ مرکوز ہے. ان تمام حوالوں سے آپ کو مزید بھی آگاہ، لیکن یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بھول نیوز. ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے غزہ میں ہونے والے انسانی جو وہاں پہ اندھوناک المیہ ہو رہا ہے 7 اکتوبر 2023 سے چلا رہا ہے. ویسے تو 7 دہائیوں سے اسرائیلی غاصبانہ قوتیں بے گناہ فلسطینیوں پہ ظلم کری ہیں، لیکن اب اس کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو امریکہ میں لاس اینجلس میں جو کرفیو کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا. پھر ہم نے آپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سولر پینلز کے حوالے سے کچھ پالیسیز کے بارے میں آگاہ کیا. اب ہم بات کرتے ہیں لنڈن میں ہونے والے بہت اہم مذاکرات ہوئے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاملات کو لے کے. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ لنڈن میں 2 دن کی بات چیت کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان ناظرین ایک فریم ورک اگریمنٹ ہو گیا ہے. ایک ٹینٹیٹیو یہ ایک فریم ورک ہے. یہ معاہدہ ٹریڈ ڈسپیوٹ پہ مزید ایسکلیشن سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف عارضی حل ہے، مستقل نہیں. اور اس ڈیل کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ چین نے ناظرین جو ارتھ منرلز ہیں اس میں ناظرین ان کی ایکسپورٹ پر لگی پابندیاں ہٹانے کا وعدہ کر لیا ہے. یہ منرلز الیکٹرانک گاڑیوں، رینیویبل انرجی ٹیکنالوجی اور ملٹری ایکوپمنٹ بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. چین کا اس مارکیٹ پر تقریباً مکمل کنٹرول ہے اور اپریل میں انہوں نے اچانک یہ ایکسپورٹس بند کر دی تھیں، جس سے پوری دنیا کی سپلائی چین میں بہت بڑا ایک خلل پڑ گیا تھا. بدلے میں امریکہ نے اپنے کچھ ایکسپورٹ کنٹرولز میں نرمی کا اشارہ دیا ہے. یہ کنٹرولز چین کو سیمی کنڈکٹر ڈیزائن، سافٹ ویئر، ایویشن ایکوپمنٹ اور کیمیکلز تک رسائی روک رہے تھے. تاہم اس رول بیک کی تفصیلات ابھی واضح نہیں ہیں. اس فریم ورک کے متعلق امریکن کانگریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ یہ جو فریم ورک جنیوا میں پچھلے مہینے ہونے والے معاہدے میں بیسیکلی ناظرین اسٹرکچر شامل کرتا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسکیلیٹن کو یہ پہ فلیش ڈال دیتا ہے. لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ابھی تک ایک فریم ورک ہے، فائنل ڈیل نہیں ہے. اب دونوں ممالک اسے اپنے لیڈران کے پاس فائنل اپروول کے لیے لے کے جائیں گے. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اگر 10 اگست تک فائنل ڈیل نہیں ہوئی تو ٹیرفز واپس پری لیول پر پہنچ جائیں گے، یعنی چین سے امریکی امپورٹس پر ٹیرف 30% بڑھ جائیں گے اور ناظرین 145% ہو جائیں گے، اور امریکہ سے چینی امپورٹس پر 10% سے 125% ٹیرفز ہو جائیں گے. یہ اتنے زیادہ ٹیرفز ہیں کہ عملی طور پر تجارت رک جائے گی. مارکیٹس کا ریاکشن بہت ابھی تک محدود رہا ہے. ایشین پیسیفک شیئر صرف 0.2% اوپر گئے ہیں، جن سے لگتا ہے کہ انویسٹرز پہلے سے اس نتیجے کی توقع کر رہے تھے. ایک تجزیہ کار نے کہا ہے کہ وہ واپس اسکوائر 1 پر ہیں، لیکن یہ اسکوائر 0 سے بہتر ہے.
چین کے مئی کے ایکسپورٹ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کو ان کے ایکسپورٹ 34.5% گر گئی ہیں، جو کہ کووڈ کے بعد سے سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ ورلڈ بینک نے بھی 2025 کی گلوبل گروتھ فورکاسٹ 0.4 پوائنٹس کم کر کے 2.3% کر دی ہے، اور اس کی وجہ ٹریڈ ٹینشنز کو بتایا ہے۔ لیگل انسرٹنٹی بھی باقی ہے، اور اپیلیٹ کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ریسیپروکل ٹیرفز کو برقرار رکھا ہے، جو کہ فی الوقت معطل ہیں۔ یہ واشنگٹن کے لیے اہم لیوریج پوائنٹ ہے اور مستقبل کی بات چیت کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو عالمی معیشت ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ اس وقت درپیش ہے، یہی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں، اور اوبویسلی پھر اس کے بعد ریسیپروکیشن تو ہوتی ہے۔ اس کو لے کے ہر جگہ انسرٹنٹی ہے، چاہے وہ گولڈ مارکیٹس ہوں، آئل مارکیٹس ہوں۔ گولڈ مارکیٹس تو کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ جو ہے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اگر آپ کو بتاتے چلیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے ایک اہم اپڈیٹ یہی آئی ہے کہ سونے کی قیمتوں میں کل رات گراوٹ دیکھی گئی، جب سپاٹ گولڈ 0.6% گر کر $3,360 فی اونس تک پہنچ گیا۔ اس گراوٹ کی بنیادی وجہ امریکی ڈالر کی مضبوطی ہے، جو کہ سونے کو دوسری کرنسیز کے ہولڈرز کے لیے مہنگا بنا دیتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ڈالر مضبوط ہوتا ہے تو سونے کی قیمت عام طور پر گرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا ڈالر میں ٹریڈ ہوتا ہے۔ تو جب ڈالر ناظرین مہنگا ہوتا ہے تو دوسری کرنسیز والے جو ممالک ہیں ان کے لیے سونا خریدنا مہنگا ہو جاتا ہے۔ کل ڈالر انڈیکس کی بات کی جائے تو وہ 0.3% اس میں جو ہے وہ ترقی دیکھی گئی ہے، اس میں وہ چڑھا گیا، جس سے ناظرین جو میٹلز ہیں ان پر پریشر آیا، یعنی جو پریشس میٹلز ہیں جن میں گولڈ شامل ہے ان پر پریشر آیا۔ اب اصل وجہ کی جانب آتے ہیں۔ دنیا کی ناظرین دو سب سے بڑی معیشتیں جس میں امریکہ اور چین ہیں، ان کے درمیان لنڈن میں ٹریڈ دوسرا دن ہو رہا ہے۔ یہ بات چیت ٹیرف سے لے کر ریئر ارتھ میٹلز کی ناظرین ریکنسٹرکشن تک مختلف مسائل کا احاطہ کر رہی ہیں۔ ٹریڈ بیسکلی ناظرین اس وقت ایک کوشس موڈ میں ہے، اس کو لے کے بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، عدم استحکام ہے، اور جو بیسکلی سرمایہ کار ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان مذاکرات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایڈمنسٹریشن یا اپنی انتظامیہ کی جانب سے آپٹمسٹک تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو امید ہے کہ نیگوسیشنز اچھی طرح چل رہی ہیں اور اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ یاد رہے کہ پچھلے مہینے دونوں ممالک نے عارضی طور پر اپنے ٹیرفز کو جو ہے معطل کر دیا تھا، جس سے ناظرین فائنینشیل مارکیٹس کو کچھ ریلیف ملا تھا، لیکن چین سے آنے والے اکنامک ڈیٹا کچھ اور کہانی بیان کرتا ہے۔ مئی میں چین کی جو ناظرین برآمدات ہیں اس کی جو گروتھ ہے وہ 3 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی، جو امریکی ٹیرفز کا براہ راست اثر ہے۔ اس کے علاوہ فیکٹری گیٹ ڈیفلیشن 2 سال کی سب سے گہری سطح پر پہنچ گیا ہے، جو کہ ناظرین مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے بہت بری خبر ہے۔ کل بہت اہم دن ہو سکتا ہے، امریکہ سے ناظرین افراط زر کا ڈیٹا آنے والا ہے، اور یہ ناظرین کنزیومر پرائس انڈیکس یا CPI سرمایہ کاروں کو فیڈرل ریزرو کی مانیٹری پالیسی کے بارے میں اہم اشارہ دے گا۔ اگر تو جو افراط زر ہے وہ توقعات سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑے تشویش کی بات ہو سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر افراط زر زیادہ آتی ہے تو پیراڈاکسیکلی یہ سونے کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ انویسٹرز جو ہے وہ محفوظ راستے کی تلاش میں سونے کی طرف بھاگیں گے۔ سونا جیو پولیٹیکل اور اکنامک انسرٹنٹی یعنی معاشی عدم استحکام کے دوران ایک سیف ہیون کا کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر جب ناظرین جو شرح سود ہے وہ کم ہو۔ پاکستانی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں فی الوقت اس وقت مستحکم ہیں، لیکن انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کا اثر جلد ہی لوکل پرائسز پر بھی نظر آ سکتا ہے، خاص طور پر اگر امریکی چین کہ جو ٹریڈ ٹاکس ہیں یعنی مذاکرات ہیں اس میں اگر کوئی میجر بریک تھرو یا بریک ڈاؤن ہو تو گلوبل کموڈٹی مارکیٹس میں بہت بڑی موومنٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا معاملات رہتے ہیں۔ پوری دنیا کی نظر امریکہ اور چین پہ، کیونکہ یہ دنیا کی 2 سپر پاورز ہیں معیشت کے حوالے سے، تو ان کا جو بیسکلی ناظرین اسپل اوور ایفیکٹ ہوتا ہے، چاہے اچھائی ہو برائی ہو، پوری دنیا پہ ہوگا۔ تو ہم بھی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور جو مزید معاملات ہم نے آج کے شو میں ڈسکس کیے وہ بھی آپ سے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ ہمارے شو کا وقت ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہمارے اگلے شو میں۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، بول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کیجیے گا۔ مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔